बुज़ुर्ग मोहतरम मोहम्मद सईद साहब ने की है, इस हवाले से अगरचे जुम्मे में वजाहत कर चुका हूँ, लेकिन इस बात को दोबारा रिमाइंडर के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कुरान किताब शिफा भी है, ये कुरान किताब हिदायत भी है, ये कुरान किताब तदब्बुर और गौर व फ़िक्र भी है, लेकिन ये कुरान किताब सवाब भी है। लेकिन एक बंदा सारी ज़िंदगी इसको सिर्फ सवाब की नीयत से ही पढ़ता चला जाए और इसके मफाहीम और मानी की तरफ तवज्जो ना करे तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए आपके सामने इत्काफ़ के अंदर कुछ वक़्त आपको इससे सवाब लेने के लिए भी मुयस्सर किया जाता है कि आप सुन रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, और कुछ वक़्त इसके तफ़हीम और इसके समझने के लिए भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वादे है, तुम में से कौन ऐसा है जो चाहता है मैं सुबह सुबह वादी बतखान से, वादी अतीक से 2 ऊँटनियाँ ले के बग़ैर जुल्म के आए। उनमें से कौन चाहता है कि कौन जाए और बग़ैर जुल्म के ले आए? हर एक ने कहा हम चाहते हैं, इससे मुराद अजर है, सवाब है, उनका इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना है या अपने ही घर में ले आना, इतना ज़्यादा अजर व सवाब। सब ने कहा हम चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मस्जिदों में क्यों नहीं जाते सुबह के वक़्त? वहाँ पे 2 आयतों की सिर्फ तफ़हीम कर रहा हो, सिर्फ 2 आयतों का मफ़हूम समझ लो, मानी समझ लो। गोया ये किताब दस्तूर भी है, किताब हिदायत भी है, किताब रहनुमाई भी है। इसको सिर्फ सवाब की नीयत से ही सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना, मुर्दों के लिए भी ये सवाब बख्शवाने की किताब बना देना, जिंदों के लिए ये बाइस हदायत किताब है, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र भी करना चाहिए। अकेले सवाब लेने की भी इजाज़त है, लेकिन सिर्फ एक ही काम के पीछे लग जाना ये भी कोई मकबूल बात नहीं। अगर आप सवाब ले रहे हैं तो साथ साथ उसका कुछ ना कुछ हर रोज़ 2 आयतें 4 आयतें उनका तर्जमा तफ़हीम समझना शुरू करें। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको पूरे कुरान पाक का मतलब समझ आ जाएगा। इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल है कि कुरान पाक की बाद आयात बाद उलमा बताते हैं कि फ़लाँ बीमारी के लिए दम कर लिया जाए। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है, जिससे बहुत से इश्कालात हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। जितने भी इबादत के अमूर हैं, जितनी भी इबादतें हैं, बात को आसान करता हूँ, जितनी भी इबादतें हैं, जितने भी तअब्बुदी इबादत के अमूर हैं, उनको कभी कोई बंदा अपने क़ियास इज्तिहाद से नहीं कर सकता जब तक उसकी नस्से सरीह मौजूद ना हो। एक बंदा अगर 3 रकू करना चाहे नमाज में, 2 रकू करना चाहे, 3 सजदे करना चाहे, तो जब तक कोई नस नहीं मिलेगी वो ये नहीं कह सकता जी सजदों की इजाज़त थी, 2 की इजाज़त है तो तीसरे की क्या मुमानियत है, 3 रकत मगरिब की है तो चौथे की क्या मुमानियत है। तअब्बुदी इबादत के जितने अमूर हैं उनके अंदर क्या दरकार होता है? सबूत दरकार होता है। क्या दरकार होता है? सबूत। इबादत कोई बंदा कर रहा है, उसके पास उसका सबूत होना चाहिए। मैंने ये इबादत की है, मेरे पास इसकी दलील और सबूत मौजूद है या नहीं है। एक बात क्लियर कर लें, ये इबादत का अमूर है। दूसरी बात है दुनियावी मामलात। दुनियावी मामलात के अंदर हमेशा हर काम असूलन असलन जायज़ होता है, इल्ला ये कि उसकी मुमानियत ना आ जाए। यानी आप किसी भी किस्म का कपड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी किस्म का, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि जिन जिन अमूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया लिबास में, वो ना हो। यानी हर किस्म का लिबास जायज़ है सिवाय उनके जिनसे रसूलुल्लाह ने मना किया। रसूलुल्लाह ने किन लिबासों से मना किया? मर्दों के लिए अगर हो तो औरतों जैसा ना हो, औरतों के लिए हो तो मर्दों जैसा ना हो। दूसरा क्या? लिबास सातिर हो, सतर को ढांपने वाला, कोई डिज़ाइन हो सतर ढांपने वाला हो। तीसरा ऑरेंज कलर ना हो। जिन जिन अमूर से, मर्दों के लिए, औरतों के लिए ऑरेंज कलर जायज़ है, मर्दों के लिए ऑरेंज कलर जायज़ नहीं है। ज़ाफ़रान का आपने फूल देखे होंगे, उनके अंदर एक डंडी होती है जिसका कलर माल्टे का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उस फूल का हवाला दे के मुसलमान उम्मत को समझा दिया। बाद अहादीस के अंदर ये जो आपको बज़ाहिर लगता है कि पीले की मुमानियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पीले की वजाहत भी माल्टे रंग से की है, वो ऑरेंज कलर है जिसकी इजाज़त कपड़ों में नहीं है। अब कपड़ों में ना होने का मतलब ये नहीं कि टोपी में भी नहीं है, रुमाल में भी नहीं है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेहंदी कलर दाढ़ी को रंगना पसंद फरमाते थे। इसका मतलब ऑरेंज कलर की दाढ़ी तो जायज़ है, लेकिन ऑरेंज कलर का लिबास जायज़ नहीं। अब यहाँ से एक बात समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी इलाज के बाब को तअब्बुदी अमूर में रखा है, इबादत के अमूर में रखा है, या दुनियावी अमूर में? बताइए। हाँ,
ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کو یہ نالج ہے کہ جو علاج کا باب ہے وہ تعبدی امور میں شامل نہیں ہے، وہ دنیاوی معاملات میں شامل ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں جو معاملہ شامل ہوتا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، یہ نہیں کہ صرف امت کو یہ وضاحت کر دی، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اپنے رکیے، اپنے اپنے دم میرے سامنے پیش کیا کرو۔ تو صحابہ دم کیا کرتے تھے، پھوڑے کا، پھنسی کا، بچھو کے کاٹے کا، اس دور میں دم آپ کو پتہ ہوتا تھا۔ ایک ہے جھاڑ پھونک جو جادو وغیرہ سے ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ جھاڑ پھونک اور وہ دم کرانے والے تو جنت میں بھی بغیر حساب کتاب کی جو فضیلت آپ نے سنی ہوئی ہے ان میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ ایک ہے دم، دم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کسی آیت کا یا کئی الفاظ کا کے ذریعے کسی بندے کا علاج کرنا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں کہا ہے کہ مجھے اپنے دم پیش کرو، اور رسول اللہ وہ دم سنا کرتے تھے، اور ان الفاظ میں اگر کوئی الفاظ شرکیہ ہوتے تھے رسول اللہ منع کر دیتے تھے، اور اگر شرکیہ نہیں تھے ہوتے تو اجازت دے دیتے ہیں۔ ما لم یکن فیہ شرک، رسول اللہ نے اس کے بعد پوری امت کے لیے کلیہ بنا دیا۔ جب دم وغیرہ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ موقف ہے اسلام کا، تو اس کے بعد رسول اللہ نے ابلاغ عام کر دیا کہ ہر دم کر لیا کرو، ہر دم کر لیا کرو، ما لم یکن فیہ شرک، جب تک اس کے اندر شرک نہ ہو یا جب تک وہ مبہم نہ ہو۔ جس طرح آج کل مبہم الفاظ، ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں نہ ہندی کے ہوتے ہیں، نہ اردو کے ہوتے ہیں، نہ عربی کے ہوتے ہیں، ان کا دم بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ مبہم اور شرکیہ الفاظ کا دم جائز۔ اس کے علاوہ کوئی سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، سورت بقرہ کی آیت پڑھ کے دم کرتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کے آیت کے بارے میں دم کرتا ہے، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے 2 گولیاں کھا لو اس چیز کی، 1 انجیکشن لگا لو، آپ نے کبھی اس سے پوچھا یہ 2 گولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھائی ہیں، یا انجیکشن کبھی لگوایا، یا ڈرپ کبھی لگوائی ہے؟ کیونکہ یہ دنیاوی امور ہیں، اس میں اصل میں حلت ہے، ہر چیز اس میں مباح ہے۔ اس میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے، بس صرف شرک کی ممانعت ہے۔ اس لیے وہ سارے دم جو قرآنی آیات کے ہوں، احادیث کے ہوں، وہ کرنے جائز ہیں، بلکہ الفاظ کے دم جو غیر حدیث کے ہوں لیکن ان کے اندر تاثیر پائی جاتی ہو۔ مثال دے رہا ہوں، غیر، یہ آپ کی بات شاید سمجھنے مشکل، میں آسان کر دیتا ہوں، غیر حدیث غیر قرآن کا دم بھی ہوتا ہے۔ آج کل نفسیاتی ڈاکٹر ماہر نفسیات موجود ہوتے ہیں، بات کرنے میں مثال ذہن میں آ گئی ہے، آسان ہو جائے گی۔ وہ جو ان بچوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے ان کا علاج کس طرح آتا ہے؟ بیٹا آپ ٹھیک ہو، آپ بالکل ٹھیک ہو، آپ بہتر ہو، آپ بڑے مضبوط ہو، آپ بڑے طاقتور ہو۔ یہ الفاظ غیر قرآن غیر حدیث ہیں، لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بچے کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، بچے کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے ان الفاظ سے۔ یار آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے، شاباش، ویل ڈن، یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ان الفاظ کا دم، یعنی یہ جو الفاظ کے ذریعے جسم کے اوپر اثرات ہیں، کسی کی آپ تعریف کریں، تشجیع کریں، کسی کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے کریں، یا دیکھیں کہ اس بندے میں اس چیز کے بارے میں ہچکچاہٹ ہے اور اس نے آج یہ نیکی کا کام کر لیا ہے، آج اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، آپ اس کو جو الفاظ کہتے ہیں وہ غیر قرآن غیر حدیث بھی ہوں تو بھی ثابت ہے، بلکہ باعث ثواب اور اجر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دم کے اندر یہ بات یاد رکھیں، قرآن حدیث، قرآن کے علاوہ الفاظ، حدیث کے علاوہ الفاظ بھی جائز اور درست ہیں اگر اس کے صحت کے اوپر مثبت اثرات ہیں۔ رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ کب منع کیا؟ جب ان الفاظ میں شرک شامل ہو جائے، پھر وہ کلی طور پہ منع ہے، چاہے قرآن کی آیت کے آگے پیچھے شرک شامل ہو جائے، چاہے حدیث کے آگے پیچھے شرک شامل ہو جائے۔ کپڑے کی دکان ہے، جو مال دکان میں پڑا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، یا صرف پیسوں کی زکوٰۃ نکالنی؟ ہر مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، ہر مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، ہر راس المال کی زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی کا کاروبار میں 2 کروڑ ہے، اس نے 2 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک آدمی کی دکان میں 2 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے، اس نے 2 کروڑ کے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ اس کا مال تجارت ہے، وہ اس کے پاس راس المال ہے، اور زکوٰۃ کا اصول ہی یہ ہے کہ مال تجارت، راس المال، کیش ان ہینڈ، اور جو آپ نے لوگوں سے قرض لینا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ ہاں، جو قرض مر چکا ہو، 3-4 سال سے مل نہیں رہا، اس کی زکوٰۃ ادا نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اس کی زکوٰۃ جب وہ مل جائے ایک ہی مرتبہ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔
2.5%. جو قرض دیا ہوا ہو نا 3 4 5 6 سال گزر گیا امکان نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہی موقف ہے، جب بھی ملے گی ایک ہی مرتبہ کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. ایسی گرائی جس کے ملنے کا امکان ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کاروباری گرانے سے ہیں 1 کروڑ روپیہ گرائی لینی ہے مارکیٹ سے، یہ ملنے کا امکان ہے، اس کی ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. اس میں سے آپ ایک سال میں 50 لاکھ لیتے ہیں، 50 سٹینڈ ہے، پورے کی زکوٰۃ ہے. اگلے سال پھر وہ کروڑ ہو گیا، 40 نکال لیا، پھر 60 ہے، پوری زکوٰۃ ہے. وہ گرائی جو آپ نے کسی دوست کو دی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 7 8 سال گزر گئے ہیں، اس نے واپس ہی نہیں کیا اور امکان بھی نہیں، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں علماء کا موقف ہے، جب وہ ملے گی اس کی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. دوران اعتکاف تلاوت قرآن، ذکر، نوافل عبادات خیمے کے اندر بیٹھ کے کرنا افضل ہے یا نیچے مسجد میں؟ میرے بھائیو، بنیادی طور پہ اعتکاف کا جو محل وقوع ہے اس کو مسجد کیوں بنایا گیا؟ الحمدللہ وہ بھیا فرقان آئے تھے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پانے والی کتاب دی، آپ پڑھیں کہ صرف مسجد کے محل کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کا حصول کتنا آسان ہے. یہ مسجد اعتکاف کا محل خیمے میں رہنے کے لیے کتنا ہے یہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. نماز سے پہلے بندہ نماز میں، نماز کے بعد نماز میں، پہلی صف کے اوپر فرشتوں کا درود، دوسری صف کے اوپر فرشتوں کا درود، اقامت کے وقت جتنی پہلی صفیں ہیں علی الصفوف الاول سب کے اوپر فرشتوں کا درود. اب مجھے ایک بات بتائیں، پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھنے کے اوپر فرشتوں کا درود، پھر انتظار میں بیٹھے رہنے والے کے اوپر فرشتوں کا درود. گویا اعتکاف کا محل جو مسجد بنایا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے اجر و ثواب میں آپ شامل ہوں. یہ نہیں کہ آپ ان اوقات میں بھی خیموں میں بیٹھے رہیں. اور مسجد کا جو اللہ تعالیٰ نے فضائل، اور دیکھیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نماز بعد جماعت ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کا اجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے گویا حاجی نے احرام پہنا ہو. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا حج کے برابر ہے، کہا اسی طرح کا اجر ہے جس طرح ایک حاجی احرام پہن کے گھر سے نکلتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، صرف وضو کر کے مسجد میں آ کے پڑھنے کا اجر ہے. تو اعتکاف نے آپ کے لیے کیا سہولت کی ہے کہ آپ اسی مسجد سے وضو کر رہے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں اور مرد اسی مسجد سے وضو کر کے مسجد کے اندر آ رہی ہیں، پورے کے پورے ایک حج کا ثواب ہے. اس اجر سے آپ نے محروم رہ جانا. 5 حج آپ ایک دن میں کریں اور آپ وہ وقت خیموں میں گزار دیں اور مسجد کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں. ہاں، خیمے کی جہاں تک بات ہے تو یہ وہ لمحات ہیں جب آپ مسجد کے عبادات سے فارغ ہو جائیں. مثلا اصولی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظہر سے لے کے فجر تک ان ایام کو مسجد میں گزارنا چاہیے. اور مسجد کے جو سارے کے سارے فضائل ہیں، آپ وہ کتاب پڑھیں، آپ کو اور بھی بے شمار مل جائیں گے، وہ سارے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے، نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے. پھر خیمے کا ٹائم کیا؟ جب آپ نے سونا ہو. ان راتوں میں سونا فجر کے بعد چاہیے اور ساری رات جاگنا چاہیے. جب سونے لگے وہ خیمے کا وقت ہے، اب آپ تنہا ہیں، اب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کریں. جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ مناجات کریں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں. مسجد میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ وقت تنہائی کا بھی میسر ہونا چاہیے. آپ کے پاس فجر سے لے کے ظہر تک کا ایسا وقت ہونا چاہیے جب آپ خیموں میں رہیں، اللہ رب العزت کی مناجات کریں، اللہ سے التجائے کریں، اللہ سے فریادیں کریں، اسی میں اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. ظہر کے بعد بھی سو سکتے ہیں، اعتراض نہیں ہے، عصر کے بعد بھی سو سکتے ہیں، لیکن زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارنا مستحب ہے. خیمے کے اندر وہ دیکھیں، مسجد کے اندر آپ اونچی رو نہیں سکتے، یا لوگوں کے سامنے روتے ہوئے انسان کو کچھ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. خیمے میں آپ داڑے مار مار کے روئیں، آپ کو کسی نے کیا کہہ لینا. خیمے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی وہاں پہ بھی عبادت کی جائے. اس لیے یہ بات کرنا جی خیمے میں افضل ہے یا مسجد میں، یہ آپ خود حساب لگا لیں. خیمہ بھی آپ کا مسجد میں ہی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ ان باتوں کے یہ سوال کئی مرتبہ لا یعنی ہوتے ہیں. یہ وہی سوال ہیں جی، وہ کون سا پھل تھا جی حضرت آدم نے جو کھایا تھا، یہ پتہ بھی لگ جائے تو کیا پتہ لگے گا حضرت آدم نے کون سا پھل کھایا تھا جس سے وہ نکالے گا. اگر اس بات کا پتہ لگ جائے کوئی ہمیں فرق پڑے گا؟ رتی برابر کا فرق، کوئی صحت پہ اثر ہی نہیں. اور لوگوں نے پوری کتابیں لکھی ہوئی. اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور ہر بیوی کے پاس اس کی باری ہو، آخرت میں یہ عمل کیسا ہوگا؟ بیوی انتظار کرے گی. میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ جنت کے احوال کے اندر
ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جنت کے حوال کے اندر جب جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا، ایک تو قد آدم ہے، ایک تو حسن یوسف ہے، ایک عمر عیسیٰ ہے، ایک اخلاق محمدی، ان کی آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ تو مل گیا نا، ان سارے آدم کا قد مل گیا، یوسف جیسے ایگزیکٹ وہ نہ ملے لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں خوبصورت بنا دیا جائے گا، عیسیٰ جیسی عمر عطا کر دی جائے گی، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آپ کے اندر جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو دل حسد بغض کینے سے پاک ہو جائے گا، دل کے اندر وہ کفیات اور جلن ہی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جو جس بہن کا سوال ہے کہ وہ دوسری بیوی انتظار کرتی رہے گی کہ پہلے خامن پہلی بیوی کے بعد، یہ کفیات جنت کے اندر نہیں ہے، یہ حسد جنت کے اندر موجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ بیوی دوسری ہو یا پہلی ہو یا تیسری ہو، وہ خود جنت کی نعمتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے، حتیٰ کہ یہ بات بھی یاد رکھیے، بیوی کو جب خامن کی خواہش ہوگی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے 1 سیکنڈ کے انتظار میں سے میں سامنے آ جائے گی۔ تو کس چیز کا انتظار؟ کوئی انتظار نہیں ہے، انتظار کی یہ خواہش ہی جنت میں پیدا نہیں ہونی، یہ حسد بغض کینے کی سارے جذبات ہی مر جانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو پیوریفائی کر کے جنت میں داخل کرنا۔ میں پہلے بہت اچھا پڑھتی تھی لیکن اب اچانک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کئی سال سے سوچ رہی ہوں کہ پیپر دوں لیکن پیپر بھی دے نہیں پاتی، کیا یہ حسد یا بری نظر کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر کئی مرتبہ ہارمونل چینج انسانی زندگی کے اندر ایسے آتے ہیں، جب انسان بچی یا بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے جسم میں آپ یہ سمجھ لیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آتش فشاں ہارمونل چینجز کا ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ والدین کو تربیت کی سخت ضرورت ہوتی ہے، سخت ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس وقت بچہ اور بچی ایجیٹیشن، غصے اور چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس عمر کو والدین کو بڑی اچھی طریقے سے بچوں کو مینج کرنے کا، اسلامی تربیت کا پوری کتابیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فضل اللہ کی خاص طور پہ ایک کتاب ہے والدین کے حوالے سے اور بچوں کے احتساب کے حوالے سے، اور بچوں کی تربیت کیسی کریں۔ آپ سب ساتھیوں کو چاہیے کہ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا کریں۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بچی کو نظر لگ گئی ہے یا بچے کو نظر لگ گئی اگر اس ایج میں، ہاں اگر بڑی ایج میں پہلے بڑا لائق تھا، دہی تھا، میٹرک میں ایف ایس سی میں بڑے اچھے نمبر آئے تھے اور اب اس کے نمبر نہیں آ رہے، پھر نظر لگنے کا امکان بھی ہے۔ لیکن اگر آپ حفاظت کے جو وظائف ہیں، یہ بار چارٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اعوذ بکلمات اللہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، آیت الکرسی، یہ حفاظت کے 4 بہترین وظیفے ہیں اور 4 کل حفاظت کے بہترین وظائف۔ اگر آپ یہ وظائف کرتے رہیں گے آپ نظر سے حسد سے بچ جائیں گے۔ علی بتہ جو پڑھائی میں دل لگانے کی مجرب ترین دعا ہے نا، وہ یہ ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جائیں۔ جس بچے بچی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ بچی پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے، تو ان کے اوپر ان آیات کا کثرت سے دم کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ کیا فوت شدگان کا بھی فطرانہ دیا جاتا ہے؟ فطرانہ میرے بھائیو ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ فطرانہ اس کے اوپر بھی واجب اور فرض ہے جس نے اکٹھا کرنا ہے، جس کو آپ نے دینا ہے نا اس نے بھی آگے سے فطرانہ دینا ہے۔ علی بتہ فرق یہ ہے کہ وہ لے گا 10 20 40 افراد سے اور دے گا صرف اپنے گھر کا۔ ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑے کے اوپر فطرانہ، فوت شدہ کے اوپر فطرانہ نہیں ہے۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں میں ان کی طرف فطرانہ دوں، نہیں، آپ ان کی طرف سے صدقہ دیں، آپ ان کی طرف سے مالی صدقہ جتنا جی چاہے دے دیں۔ یہ نیت کر کے بھی دیا جا سکتا ہے کہ میرے والدین کی اگر روزوں میں کوئی کمی کوتاہی تھی، جو فطرانے کی نیت ہوتی ہے، یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ان کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہے، میں یہ 1000 روپیہ دے رہا ہوں، 2000 روپیہ دے رہا ہوں اپنے والدین کی طرف سے، یہ دینا جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت اور اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ فطرانہ، ہاں یہ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ فطرانہ گھر کے مستقل ملازم کی طرف سے بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ مستقل ملازم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کا کھانا پینا رہائش آپ ہی کے گھر میں ہو۔ ایک ہوتا ہے اجرتی ملازم، مثال دے رہا ہوں، اجرتی ملازم سے مراد یہ ہوتی ہے ہماری مسجد میں مزدور لگے ہوئے ہیں، یہ گھر میں کام کرنے والا آتا ہے یا مالی ہے، وہ آتا ہے کام کر کے چلا گیا،
مستری آیا کام کر کے چلا گیا, سینٹری والا آیا کام کر کے چلا گیا, ان کی طرف سے فطرانہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. لیکن جو آپ کے گھر میں کام والی ہیں جو 24 گھنٹے آپ کا ہاتھ بٹاتی ہیں, ان کا فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے. جو آپ کے گھر کام والے ہیں, جو آپ کے گھر ڈرائیور مستقل 24 گھنٹے ہے, آپ نے اس کا فطرانہ ادا کرنا ہے. اسی طرح فیکٹری کے جو اجرتی ملازم ہیں ان کے اوپر ان کا فطرانہ آپ نے نہیں دینا. 12 گھنٹے کی جاب کی چلے گے. کارپوریشن کے ملازم ہیں, جاب کی اجرت کے جو ملازم ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر یا ماہانہ بیسس کے اوپر, ان کی آپ نے ان کی طرف فطرانہ نہیں دینا. لیکن اگر آپ نے وہاں پہ کوئی چوکیدار رکھا ہوا ہے جو آپ کے کام کی ہر وقت نگرانی کر رہا ہے, تو آپ نے اس کی طرف سے فطرانے کو ادا کرنا ہے. اس کویسچن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی بچہ میرے پاس پڑھنے آیا, وہ عید کے لیے ہفتہ 10 دن پہلے اپنے گھر چلا جاتا ہے, تو اس کا فطرانہ میں دوں یا وہ اپنے گھر میں جاتا ہے؟ جو انسان کا سکول ہے اس کے اندر بچے پڑھتے ہیں یا ٹیوشن سینٹر ہے, ان کی طرف سے فطرانہ نہیں ہے. وہ چاہے وہاں پہ رہیں بھی تو فطرانہ آپ نے ادا نہیں کرنا. روزے دار ٹوتھ برش استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو, علماء نے, آپ کو پتہ ہے اس میں بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے, لیکن اس میں جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ جائز اور درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسواک کے جو انگریڈینٹس ہے, جو مسواک ہے, مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کے اندر انگریڈینٹس کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں. اگر مسواک کے اندر کاربوہائیڈریٹ شوگر پائی جاتی ہے اور نہ کوئی منا مسواک کھانے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے, دانت ہی صاف کرنے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے, اور جو چیز زبان کے اندر آتی ہے اس کو کہاں پھینکتا ہے؟ باہر پھینکتا ہے, اندر تو نہیں لے کے جاتا. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ بھی کوئی کھانے کے لیے دانتوں کو استعمال نہیں کرتا, دانتوں کو چمکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کوئی بھی اس کو اندر نہیں نکلتا, باہر ہی پھینکنی. اندر نکلنے کے مسائل اور اندر نکلے گا تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے, وہ مسواک بھی جائز نہیں. تو ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش اگر روزے میں کی جائے تو یہ 100% ہمارے نظر میں جائز ہے اور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. جو روزے دار کے لیے کھانا پکا رہا ہے اس کے لیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. مثلاً اس ادارے کا باورچی ہے یا گھر کی خاتون ہے, اس نے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا ہے. اب وہ افطاری کے وقت انسان پورے دن کا بھوکھا ہوا ہے, نمک زیادہ ہو گیا, مرچ زیادہ ہو گئی, ویسے ہی چڑچڑاہٹ شروع ہو گئی. وہ جو دعا کا وقت ہے, ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا وقت ہے, وہ لڑائی جھگڑے میں گزر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے عین مطابق ان چیزوں کی اجازت دی ہے کہ گھر کی خاتون ہو یا کوئی بھی باورچی جس نے روزے داروں کو کھانا کھلانا ہو, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی ہے کہ وہ کھانے کو چکھ بھی سکتا ہے, نگل نہیں سکتا. زبان پہ رکھے گا, اس کو پتہ لگ جائے گا نمک زیادہ ہے, مرچ زیادہ ہے, یہاں پہ زبان پہ لگائے گا. یہ صحیح حدیث سے اس بات کی اجازت موجود ہے گھر کی عورتوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح افزا بنایا اور پی لیا, صرف چکھنے تک کی بات ہے. رکوع اور سجدے میں کیا اردو میں دعا کی جا سکتی؟ میرے بھائیوں, عبادت کے امور آج ہی کی نشست میں بیان کیا, عبادت کے امور ہمیشہ ثابت ہونے چاہیے. کیا رسول اللہ یا صحابہ کے دور میں کسی صحابی نے, فارسی نے, رومی نے, صہیب رومی یعنی گورے, روم سے بھی آئے ہوئے تھے صحابہ, حبشہ سے بھی آئے ہیں, ایران سے بھی آئے ہیں صحابہ, سلمان فارسی ہیں, ہر نسل ہر قوم کا صحابی موجود ہے. کیا کسی نے آج تک یہ کہا میں نے فارسی میں دعا کرنی ہے, میں نے انگریزی میں دعا کرنی ہے, یا میں نے سجدے رکوع میں؟ عربی میں ہی دعا ہونی ہے سجدے رکوع کے اندر. ہاں, جو غیر نماز کا سجدہ ہے, غیر نفل کا سجدہ ہے, اس کے اندر آپ اردو میں گڑ گڑا کے, رو کے, جس طرح مرضی دعا کریں. سجدے نمازوں کے علاوہ بھی ہیں, رکوع بھی نمازوں کے علاوہ بھی ہیں, لیکن ہماری عادت نہیں ہے, ہماری پریکٹس نہیں ہے. ان کے اندر آپ اردو میں بے شمار دعائیں کریں, آپ نے ضرور نفل کے اندر یہ اردو میں دعا کرنی ہے. اور عربی کی جتنی بھی دعائیں ہیں, جیسی بھی دعائیں آپ وہ یاد کریں عربی زبان میں, وہ دعائیں مانگنے کی اجازت ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے کہ سجدوں کے اندر جس طرح مرضی اپنے رب سے دعا کرو, اور تشہد کے اندر جتنی مرضی اور جیسی دعا ہو, لیکن زبان عربی میں.